हुए हैं। 3 खुदकुश बमबारों समेत 92 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। ISPR की जानिब से ये बताया गया है। बलूचिस्तान हमलों में 15 जवान और 18 शहरी शहीद हुए हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ फोर्सेस का ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है। 3 खुदकुश बमबारों समेत 92 दहशतगर्द हलाक हुए हैं और बलूचिस्तान हमलों में 15 जवान और 18 शहरी शहीद हुए हैं। तो अपडेट कर रहे हैं आपको, ये अहम खबर है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ फोर्सेस का ऑपरेशन मुकम्मल हो गया है। बलूचिस्तान हमलों में 15 जवान और 18 शहरी शहीद हुए हैं। 3 खुदकुश बमबारों समेत 92 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको, ये अहम खबर है। ISPR की जानिब से ये बताया गया है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ फोर्सेस का ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है। बलूचिस्तान हमलों में 15 जवान और 18 शहरी शहीद हुए हैं। 3 खुदकुश बमबारों समेत 92 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। तो ये अहम खबर है, ये अहम ऑपरेशन है जो कि मुकम्मल कर लिया गया है बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ, और बलूचिस्तान हमलों में 15 जवान और 18 शहरी शहीद हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा मौजूद हैं। एक बार फिर से उनकी जानिब चलते हैं। जी मारिया साहिबा, अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। देखिए, हमें जो है यकीनी तौर पर NCA की मीटिंग करनी जरूरी है, क्योंकि ये छोटा हमला नहीं था। 100 से जायद दहशतगर्दों ने पाकिस्तान के एक तरह से आप कह सकते हैं 2 मेजर डिस्ट्रिक्ट्स गवादर और जो है खरान जो एरियाज हैं उसके ऊपर ये हमला आवर होने की कोशिश की। और जाहिर है अगर ये लोग पूरा का पूरा एरिया कवर कर लेते और किसी तरह एक एस्टैब्लिश पोजीशन बना लेते तो ये आपके लिए बहुत। ठीक है, डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा हमारे साथ मौजूद थीं और उन्होंने अपना तज्जिया पेश किया। मजीद भी बात करेंगे अपने तज्जियाकारों से, मगर जिन नाजरीन ने हमें अभी ज्वाइन किया उनको एक बार फिर से बताते चलें कि अब से कुछ देर कबल ही वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की जानिब से और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि हाई लेवल मीटिंग की है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के हमले काबिल मजम्मत करार दिए गए। दहशतगर्दों ने अपना मोराल बढ़ाने के लिए हमले किए। सिक्योरिटी फोर्सेस को हमले नाकाम बनाने पर खिराज तहसीन पेश करते हैं। दहशतगर्दों ने बाकायदा मनसूबाबंदी की। पाकिस्तान आर्मी, FC और पुलिस को खिराज तहसीन पेश करता हूं, ये कहा गया वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से। मजीद बोले कि भारत बलूचिस्तान हमलों में मुलव्वस है, हमलों में शामिल किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, सहूलतकारों को भी नहीं बख्शा जाएगा। ऐसे हमले हमारा मोराल कम नहीं कर सकते। ऑपरेशन मुकम्मल हो गया है। हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा खुसूसी समा सुमेरा खान ने। सुमेरा, आप हमें इस हवाले से तफसील से बताइएगा, ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है? जी बिल्कुल, एक बहुत तवील ऑपरेशन था। ISPR ने अभी उसके ऊपर एक तवील प्रेस रिलीज भी जारी की है, जिसमें तमाम तर तफसीलात बताई गई हैं। दहशतगर्दों ने कोयटा, मस्तूंग, नोशकी, दालबंदीन, खारान, पंजगूर, तुम्ब, गवादर और पसनी के इलाकों में मुतअद्दिद दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ की और गैर मुल्की आकाओं की ईमा पर इन बुज़दिलाना कार्रवाइयों का मकसद बलूचिस्तान के मकामी अवाम की रोजमर्रा जिंदगी, सूबे की तरक्की को नुकसान पहुंचाना था। और वो आपने आज खुद भारतीय मीडिया पर भी देखा कि इन बुज़दिल दहशतगर्दों को किस तरह की कवरेज दी गई और यकतरफा तौर पे बताने की कोशिश की गई कि बलूचिस्तान को उन्होंने अपने तौर पर फतह करवा दिया था। मगर अभी ISPR की प्रेस रिलीज में तमाम तर तफसीलात हैं कि इन हमलों के दौरान गवादर और खारान में मासूम शहरियों को भी निशाना बनाया गया। खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग, मजदूरों समेत 18 बेगुनाह शहरी शहीद हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मौसर कार्रवाई करते हुए इन दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम भी बनाया। पूरी तरह से मुस्ताद फोर्सेज ने पेशा वराना महारत और जुर्रत का मुजाहिरा करते हुए बलूचिस्तान भर में शदीद और तवील और जुर्रतमंदाना क्लियरेंस ऑपरेशंस किए, जिनकी तफसील कुछ यूं है कि उसके नतीजे में 3 खुदकुश बमबारों समेत 92 दहशतगर्दों को हलाक किया गया और मकामी आबादी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया गया। इन ऑपरेशंस और झड़पों के दौरान वतन के 15 बहादुर सपूतों ने जामे शहादत नोश किया है और अजीम कुर्बानी पेश की है। इन मुतासिरा इलाकों में अलबत्ता सर्च और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन ताहाल जारी हैं और इन बुज़दिलाना और इंसानियत सोज कार्रवाइयों के मंसूबा साजों, सहूलतकारों, मुआविनीन और इनको अंजाम देने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ने वाज़ेह तौर पर तस्दीक की है कि ये हमले पाकिस्तान से बाहर मौजूद दहशतगर्द सरगना की हिदायत पर किए गए, जो वाक़े के दौरान इन दहशतगर्दों से बराह रास्त राब्ते में थे। ये बहुत अहम इत्तला है इस प्रेस रिलीज में। और ये भी बताया गया कि इससे कबल 30 जनवरी को पंजगूर और हरनाई में फितनौल हिंदुस्तान और फितनौल ख्वारिज से ताल्लुक रखने वाले 41 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए गए थे। गुज़िश्ता 2 रोज के दौरान इन तमाम कार्रवाइयों के बाद बलूचिस्तान में जो ऑपरेशंस हुए उस दौरान भी मिलाकर इनकी तादाद 133 हो गई है और ये अब तक की बहुत बड़ी कार्रवाई है।
علاقے میں موجود کسی بھی بھارتی سرگرمی میں سرپرستی میں سرگرم دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن جاری رہیں گے، یہ کہنا ہے ISPR کا۔ وفاقی ایپیکس کمیٹی کی منظوری سے نیشنل ایکشن پلان کے تحت شروع کی گئی مہم عزم استحکام کے ویژن کے مطابق پاکستان کی فورسز ادارے غیر ملکی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک اپنی یہ شدید کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ یہ آخر میں ایک بہت سٹرونگ سٹیٹمنٹ ہے ISPR کی جانب سے اس پریس ریلیز میں۔ بالکل ایسے ہی لائن کلیئر کر دی گئی ہے۔ سمیرا، یہ کہیے گا کہ بھارت بلوچستان حملوں میں ملوث ہے، بھارت ایک بار پھر سے ایکسپوز ہو گیا ہے؟ ایسا ہی ہے، اور اس مرتبہ یہ دوسری مرتبہ میں کہوں گی کہ ایسا ہوا ہے کہ ان حملوں کے حوالے سے پیشگی اطلاعات جو را کے ہینڈلز ہیں، جو را کے ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں، ان کے اوپر اس حوالے سے چیزیں بتائی جا رہی تھیں۔ اور آپ آج صرف اگر ایک بھارتی صحافی آدتیہ راج کول کا ہی ٹویٹر اکاؤنٹ آپ دیکھ لیجئے، ایکس اکاؤنٹ، تو اس پر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان BLA کے لوگوں کو اس طریقے سے کوریج دی گئی کہ جیسے وہ ان کے اپنے خاندان سے تعلق رکھتے ہوں، اور مکمل بھارتی سرپرستی میں آج آپ نے دیکھا بشیر زیب، ڈاکٹر اللہ نظر اور ہربیار مری کے ان کارندوں کو تمام تر وہ سہولتیں فراہم کی گئی۔ ان کے تمام تر جو سوشل میڈیا پیجز تھے اس کے تمام تر پیغامات کو پوری دنیا میں نشر کی جانے کی کوشش کی گئی۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جس وقت انہوں نے ان تمام تر علاقوں میں اپنی کارروائیاں شروع کی تو انیشلی جو ویڈیوز انہوں نے بنائی تھی، یہ سب سے اہم اور غور طلب بات ہے کہ فوری طور پر انہوں نے سیٹلائٹ فون کے ذریعے ہندوستانی میڈیا تک اپنی وہ تمام تر ویڈیوز پہنچائیں، جس کا مقصد خوف و ہراس پھیلانا تھا اور دنیا کو یہ بتانا تھا کہ خدا نخواستہ شاید بلوچستان کے اندر ایک بڑا علاقہ ان کے کنٹرول میں گیا ہے۔ مگر جب کچھ ہی دیر کے بعد ان کو جہنم واصل کیا جانے لگا تو بھارتی میڈیا نے وہ رپورٹس، وہ ویڈیوز اور وہ تمام تر پیغامات نشر کرنے سے انکار کر دیا، جس میں BLA، BLF، BSO آزاد براس اور جن کو ہم مکمل طور پہ فتح ہندوستان کہتے ہیں، ان کے لوگوں کو جب مردار کرنا شروع کیا گیا تو وہ ویژولز بھارتی میڈیا نے نہیں دکھائے، کیونکہ اس سے ان کا اپنا پروپیگنڈا ایکسپوز ہونے کا خطرہ تھا۔ بالکل۔ اچھا سمیرا، آپ خاصی بصیرت رکھتی ہیں ان تمام تر معاملات پر، یہ کہیے گا کہ بھارت کی جانب سے لو انٹینسٹی کانفلکٹ پاکستان کے لیے کس نوعیت کا چیلنج ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اس میں پاکستان کو تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی چیلنج نہیں ہوگا، کیونکہ پاکستان نے اب اپنے آپ کو ایک ٹیکٹیکل وار فیئر کے لیے ہمیشہ سے پہلے بھی مضبوط رکھا تھا، مگر مارکہ حق کے بعد پاکستان کے جو برادر ممالک ہیں، دوست ممالک ہیں، ان کی توجہ اب بھارت کے اس ایکسپوزڈ ایجنڈا کے اوپر مکمل طور پر ہو چکی ہے۔ اور اگر آپ صرف اتنا دیکھیں کہ اب وہ ممالک جو پہلے پھر بھی کسی نہ کسی طریقے سے بھارت کے خلاف بولنے سے باز رہتے تھے، اب وہ کھل کر بولنے لگے ہیں، اور اس کی باز گشت اقوام متحدہ تک گئی ہے۔ آج ہم نے اپنی اسپیشل ٹرانسمیشن میں بھی تذکرہ کیا کہ UN کی سیکیورٹی کاؤنسل کی 35th ریویو رپورٹ پہلی ایسی رپورٹ تھی، اس کے بعد سگار کی رپورٹ، اور ابھی ریسنٹلی UN کی ایک اور تفصیلی رپورٹ جس میں احاطہ کیا گیا ہے کہ بلوچستان میں موجود یہ تمام تر جو ایلیمنٹس ہیں یہ فورن سپانسرڈ ہیں، اور انہوں نے اب آخری حربے کے طور پر خواتین کا استعمال شروع کیا ہے۔ اور اب میرا خیال ہے کہ پاکستان کے پاس سب سے اچھا موقع ہے کہ وہ اس لو انٹینسٹی کانفلکٹ کو دنیا کے سامنے کھل کر پیش کرے۔ میرا خیال ہے ہمارے جو مستقل مندوب ہیں عاصم افتخار نیو یارک میں، اس وقت جہاں تک میری اطلاع ہے اگلے آنے والے اسی سال کے اندر پاکستان کا ٹاپ ایجنڈا رہے گا۔ بالکل ایسے سمیرا، صرف یہی نہیں بلکہ بھارت کی جو انفارمیشن وارفیئر ہے اور جو نیریٹو بلڈنگ ہے، یہ بھی تو ایکسپوز ہو رہی ہے پوری دنیا کے سامنے۔ دیکھیں، اس میں سر فہرست ممالک جو ہیں اس میں نام لے سکتی ہوں اب آسٹریلیا، کینیڈا، برطانیہ، امریکہ، یہ وہ ممالک ہیں۔ اور اس کے بعد ہمارے ریجن کی اگر آپ بات کریں، آسیان ریجن کی بات کریں یا سارک ممالک کی بات کریں، بنگلہ دیش تو آپ کے سامنے کھلی مثال ہے کہ جہاں کا چپا چپا خود بول کر کہہ رہا ہے کہ بھارت کی سرپرستی میں ہونے والی یہاں پر جتنی بھی نیریٹو کی وار فیئر ہے اس کو اس طرح سے زمین نے اگلا ہے۔ سال ہر سال پاکستان نے وہ پروپیگنڈا برداشت کیا 1971 کے بعد سے، اور اس سے پہلے سے مفتی باہنی نے وہاں کیا کیا، وہ اس کو کارپیٹ کے نیچے چھپایا جاتا رہا۔ اس میں دنیا کے اپنے بھی مفادات تھے، مگر آج وہ بھی چاہتے تو نہ چھپا سکتے۔ اب اس کو ایسی مثال لیں جیسے سمندر اپنے اندر کی کثافت کو کبھی نہ کبھی نکال کر پھینکتا ہے، اسی طریقے سے حقائق کو، وہ بھارتی حقائق کو جو آج تک چھپے ہوئے تھے، زمین نے ان کو بنگلہ دیش میں خود اگل دیا، اور پاکستان کی انوسنس، پاکستان کا بے قصور ہونا وہ دنیا کے سامنے آیا۔ اب پاکستان کا کیس آسان ہے کیونکہ وہ ممالک جو بھارت کی پشت پناہی کرتے تھے آج وہ خود مجبور ہیں بھارت کے خلاف اس کیس کو لڑنے کے لیے، اور بھارت سیاسی طور پر ہی نہیں، اخلاقی طور پر نہیں، جنگی طور پر نہیں، بلکہ
सफारती महाज पर बहुत बुरी तरह शिकस्त खा के तिलमिलाया है और अफगानिस्तान की ये प्रॉक्सीज भी बहुत देर तक उसका साथ नहीं दे सकेंगे, क्योंकि शायद वो ये फैक्ट भूल चुके हैं कि अफगानिस्तान के साथ उनकी नजरियाती सरहदें तो मिलती हैं मगर जमीनी सरहदें नहीं मिलती, और काइनेटिक वॉरफेयर में जमीनी सरहद का मिलना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल ऐसे ही इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि वेरी करते हैं। सुमेरा, ये कहिएगा कि अब आप क्या समझते हैं कि जनूबी एशिया में भारत की पॉलिसी को सिक्योरिटी डायलेमा के तनाजुर में कैसे देखा जा सकता है? देखिए, इस वक्त तो अपने ऊपर से खिफ़त मिटाने के लिए वो मुख्तलिफ ममालिक का दौरा करते हैं, और आप अगर पिछले मई से लेके 2025 मई से लेके अब तक का जायजा लें तो उनको किसी भी बड़ी मेज पर इज्जत से नहीं बुलाया गया, और अगर उन्हें बुलाया भी गया किसी भी तंजीम का रुकन मुल्क होने की हैसियत से तो भी उन्हें बड़ी खिफ़त का सामना करना पड़ा है। दुनिया में उनके भेजे गए डेलीगेशंस को कोई पजीराई हासिल नहीं हुई, और अभी अगर शशि थरूर हों या अगर उनके सबसे एस डिप्लोमेट जयशंकर हों, वो कहीं भी जाकर भारत का केस जो है वो सियासी तौर पर लड़ने के काबिल नहीं है। शायद यही वजह से वो खुद दुनिया का सामना नहीं कर पा रहे। मगर हमारे रीजन की अगर बात करें तो ये जो एकदम से तेजी आई है पाकिस्तान के खिलाफ, इसकी सबसे बड़ी वजह ये हो सकती है कि आपने खुद अभी देखा कि पाकिस्तान की डिफेंस इक्विपमेंट इंडस्ट्री जो है वो बहुत तेजी से मकबूलियत हासिल कर रही थी, और भारत का शिकस्त खोरदा वजूद और कुछ नहीं कर पाया, मगर उन्होंने अपने प्रॉक्सीज के जरिए इस खित्ते को एक बार फिर से गर्म करने की कोशिश की, और इसी सरगर्मी में वो खुद एक्सपोज हुए, क्योंकि पाकिस्तान के पास अब शवाहिद दोबारा इतने इकट्ठे हो गए कि आने वाले वक्तों में आप देखेंगे कि उनको बहुत स्ट्रांग डॉजियर या एक बहुत स्ट्रांग मुकदमे की शक्ल में पाकिस्तान दुनिया के सामने फिर से लेकर आएगा। यही मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ एविडेंस बेस्ड डिप्लोमेसी और स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन के जरिए किस तरह से अपने केस को आगे इसको लेकर चलना चाहिए, और ये केस मजीद किस तरह से मजबूत कर सकता है पाकिस्तान? देखिए, हमारे पास सबसे मजबूत प्लेटफॉर्म अक़वाम मुत्तहिदा का है। अभी आपने गुज़िश्ता बरस 20 सितंबर में पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री क़यादत की जानिब से पाकिस्तान की सरबराही देखी होगी, रिप्रेजेंटेशन देखी होगी। मियां शहबाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, उन्होंने बहुत मजबूत अंदाज में पाकिस्तान का केस और पाकिस्तान में होने वाली तमाम तर मुदाखलत के शवाहिद का दावा करते हुए वहां पर ये बात की कि हम जवाब देने से नहीं कतराएंगे, हमें छोटा मुल्क समझकर आपने गलती की, मुंह की खाई, आगे भी आप अपना शौक पूरा कर लें। और ये मत भूलिए कि यहाँ पर इसराइल की पुष्टपनाही जो है वो हमेशा से इनके साथ रही है। पाकिस्तान ने मार्का हक में उन्हें भी भरपूर जवाब दिया बिलवास्ता और बिला वास्ता तरीके से, और अभी भी अगर वो अपना शौक पूरा करना चाहते हैं किसी को भी लाकर तो वो जरूर कर सकते हैं। और पाकिस्तान का यही एतमाद इनको खटकता है, क्योंकि मैं खुद सितंबर में न्यूयॉर्क में मौजूद थी कि भारतीय डिप्लोमेट्स का मोराल बहुत डाउन था। क्यों? क्योंकि पहले नरेंद्र मोदी ने आने का कहा, फिर वो नहीं आए, फिर उनकी जगह जय शंकर जो थे उन्होंने वहां पर नुमाइंदगी की हिंदुस्तान की, और उनकी मुलाकातें बहुत महदूद पैमाने पर हुई दूसरे ममालिक के लीडर से। जबकि 72 घंटे से भी कम वक्त के अरसे में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के वजीर आजम से 3 बार मिले। तो खित्ते में ही नहीं पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान को एक सिफारती कलीदी किरदार जो हासिल है। मेरा ख्याल है कि हमें इस वक्त इतनी फिक्र सिफारती जानिब से नहीं है, मगर जाहिर है अफगानिस्तान की पूरी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, और मेरा ख्याल है मेरी इसमें इतलात कुछ अभी अधूरी हो सकती हैं, मगर कुछ वक्त गुजरने के बाद हमें अंदाजा होगा कि मिलिटरीली भी अफगानिस्तान को ये एक पैगाम दिया जाएगा, क्योंकि इनकम्बेंट फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस वो पहले भी कह चुके हैं, और अभी दोबारा भी वो ये अभी ISPR की प्रेस रिलीज के जरिए, जो कि तर्जुमान है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की, आपने देख लिया कि उन्होंने कहा कि आखिरी दहशतगर्द को भी खत्म किया जाएगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि इन तमाम शवाहिद के बाद अफगानिस्तान को भी कुछ आर्जी तजाहुल से तो वो काम ले सकते हैं, मगर इसके बाद उन्हें फिक्र करने की जरूरत है कि उनके खिलाफ भी पाकिस्तान। और इसके बाद सुमेरा ये भी तो क्लियर है ना कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो प्रोएक्टिव सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन है। पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट था, है और रहेगा, और इसकी वजह उसकी जोग्राफियाई खित्ते में उसकी जोग्राफियाई लोकेशन है। बहुत से लोग इसका आज से 1 साल पहले मजाक उड़ाया करते थे, मगर जो लोग डिफेंस या डिप्लोमेसी या नेशनल सिक्योरिटी को स्टडी करते हैं वो हमेशा से ये बात मेंटेन करते आए हैं कि किसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर होना जितना फायदा मंद होता है उससे कई गुना ज्यादा वो उस मुल्क के लिए रिस्क फैक्टर भी होता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त आपकी फौज ईस्टर्न बॉर्डर, वेस्टर्न बॉर्डर
اور اپنے اندرونی جتنے بھی چیلنجز ہیں ان سے اکیلے نمٹ رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس میں ہول آف دا نیشن اپروچ جو ہے وہ بہت ضروری ڈکلیئر کی جاتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا سمیرا، بھارت کی جانب سے یہ جو دہشت گردی ہے یہ عالمی سطح پر بھی جو ایکسپوز ہو رہی ہے، اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو عالمی فورسز ہیں ان کو اپنا کردار کس طرح سے جو ہے وہ کردار جو ہے ان کو نبھانا چاہیے، کیونکہ یہ جو دہشت گردی ہے یہ سب کے لیے ہی خطرہ ہے، پورے خطے کے لیے یہ خطرہ ہے؟ دیکھیں، میں نے ابھی سلائٹلی سا ذکر کیا کہ وہ تمام تر ممالک جو پہلے کسی نہ کسی طرح سے ان کی پشت پناہی کرتے تھے یا ان کے خلاف بات نہیں کرتے تھے یا ان کو ایکسپوز نہیں ہونے دیتے تھے یا ساتھ نہیں دیتے تھے پاکستان کا، آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں پچھلے سال کتنے سربراہان مملکت، کتنے چیف ایگزیکٹوز آف دی ادر کنٹریز، کتنے وزرائے خارجہ، کتنے نائب وزرائے اعظم آئے ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ جب کسی ملک میں سفارتکاری بڑھتی ہے اس ملک پر اعتماد کا اظہار کیا جاتا ہے، اور اس میں آپ کی ملٹری ڈپلومیسی کو بہت بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں، ابھی کچھ ہی ٹائم میں آپ کے پاس قازقستان کے صدر 23 سال کے بعد دورہ کرنے والے ہیں، اس کے بعد کچھ ہی اس کے وقت دنوں کے بعد ازبک صدر آنے والے ہیں، اور ازبک صدر اور قازق صدر کے دورے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی سینٹرل ایشین سٹیٹس تک رسائی، اور یہ رسائی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور ابھی ریسنٹلی ہم نے قازقستان کے ایمبیسڈر کا انٹرویو کیا، انہوں نے کھل کر یہ بات کی کہ پاکستان اکیلے سیکیورٹی چیلنجز سے لڑ نہیں سکتا، یہ سارے خطے کا مسئلہ ہے۔ تو یہاں میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ کیپنگ ان ویو پریولیج ڈپلومیٹک کانورسیشن جو کلاسیفائڈ ہوتی ہے یا جس کا میں ذکر شاید نہ کر پاؤں، یہ ذہن میں ضرور رکھیے کہ پاکستان اس چیلنج کو ہائی لائٹ تو کر چکا ہے، مگر اس وقت وہ تمام تر ممالک کو یہ بھی بتا چکا ہے کہ اگر آپ نے ابھی سے اقدامات نہ کیے، افغانستان اور وہ ممالک ہندوستان جو افغانستان کو پراکسی کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، تو کل کو یہ آپ بھی ہو سکتے ہیں۔ اور اس میں ایک یہ پوائنٹ بھی ایڈ کیجیے گا کہ پاکستان کے لیے بھارت کے خلاف ڈیٹرنس اسٹریٹجی کس حد تک مؤثر ہو سکتی ہے؟ سوری، آپ ریپیٹ کیجیے گا کوشچن، آپ کی آواز میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ ڈیٹرنس اسٹریٹجی کس حد تک مؤثر ہو سکتی ہے پاکستان اگر وہ یوز کرے بھارت کے خلاف؟ تو دیکھیں، پاکستان کا ڈیٹرنس تو الحمدللہ میں اس وقت پورے دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں، پاکستان کا ڈیٹرنس شیلڈ اس وقت بھارت کے لیے صرف اور صرف ایک خواب ہے، اور اگر اس نے اس کو چھیڑا بھی یا سوچا بھی تو یہ بھیانک خواب بن جائے گا، اور ہلکی سی جھلک اس کی دکھائی جا چکی ہے پاکستان کی جانب سے 2025 مئی میں، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی افواج، پاکستان کی فضائیہ، نیوی تو خیر تیار تھی، نیوی کے تو وہ قریب بھی نہیں آئے سمندروں میں، اور 1 گھنٹہ بھی کم ہے، 45 منٹ میں آپ نے اپنے طور پر سیلف پروکلیمڈ سپر پاور آف ساؤتھ ایشیا ہندوستان کا جو حشر کیا ہے آسمانوں میں بھی اور زمین پر بھی، تو وہ 48 گھنٹے تک اپنی فضائیہ کو دوبارہ سکریمبل نہیں کر سکا۔ یہ ورلڈ ریکارڈ ہے، اور بھارت کا غرور صرف بھارت کا نہیں ملا، بھارت کو ابھی تک اس کے اپنے اتحادی ٹرسٹ کرنے کے قابل نہیں ہے۔ آپ نے رشیا کا جو ہے وہ ملٹری ہارڈ ویئر اس کو شرمندہ کیا، آپ نے اپنے اسرائیلی اتحادی کو شرمندہ کیا، آپ نے برطانیہ، فرانس اور امریکہ جیسے ملکوں کو شرمندہ کیا کہ جنہوں نے اپنا بلینز آف ڈالرز کا ملٹری اکوپمنٹ آپ کو دے رکھا تھا۔ شاید اس چکر میں کنٹینمنٹ آف چائنا اور کنٹینمنٹ آف پاکستان ٹو سم ایکسٹینٹ ہوگی، مگر وہ نہیں ہوئی۔ دنیا کو بیدار کیا ہے پاکستان نے کہ اسٹریٹجک ڈپلومیسی بہت ضروری ہے، اور پاکستان نے الحمدللہ کارپیٹ کے نیچے رہتے ہوئے بہت زیادہ بڑکے مارنے کے بجائے اپنے دفاع کو مضبوط کیا، اور اس کا کریڈٹ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ کی آرمڈ فورسز کو 100% جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ کی عوام کو جاتا ہے کہ اتنے ہیوی پروپیگنڈا کے باوجود وہ جو وقتی تلخیاں آئی تھیں اس نے اس کو دور کرتے ہوئے پاک فوج کے ساتھ جس طرح عوام کھڑی ہوئی ہے، اس نے ان کو ایک اور ہمت اور ایک نیا جذبہ دیا، اور اس کے بعد آپریشن بنیان المرصوص میں اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد سے آپ نے دیکھا کہ ڈیٹرنس کا، پاکستان کی ڈیٹرنس کا نام لیتے ہوئے بھی ابھی دشمن کب کب آتا ہے، اور آپ نے ان کے آرمی چیف کا سٹیٹمنٹ بھی دیکھ رکھا ہوگا ریسنٹلی۔ بالکل ایسے۔ اور سمیرا، اس سارے تناظر میں، اس سارے پروسیس میں جو نیریٹو وارفیئر ہے وہ کتنا ضروری ہے؟ پاکستان بھارت کے خلاف اسٹریٹجک نیریٹو بنا کر بھی عالمی سطح پر اپنا کیس جو کہ آلریڈی مضبوط ہے اس کو مزید مضبوط کر سکتا ہے اور اچھے طریقے سے پروسیڈ کر سکتا ہے؟ دیکھیں، اس وقت ہمیں نیریٹو کی جنگ تو لڑنا پڑ رہی ہے، اور وہ پڑے گی بھی،
کیوں؟ کیونکہ نیریٹو ایک ایسا ہتھیار ہے جس کو انکنونشنل ہتھیار کہا جاتا ہے لڑائی میں. کائنیٹک اور نان کائنیٹک، کنونشنل اور سب کنونشنل وارفیئر کے اندر آپ اسے اگنور نہیں کر سکتے. اور آپ نے ریسنٹلی ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل احمد شریف چودھری کے وزٹس دیکھے ہوں گے کہ ان کے وزٹس کی فریکوینسی یونیورسٹیز میں، کالجز میں طلبہ اور طالبات کے ساتھ بہت زیادہ ہوئے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ پتا ہے کہ ہمارا جو ٹارگیٹڈ مائنڈ ہے وہ کون سا ہے. ہمارا جو ایک سافٹ ٹارگیٹ ہے ہمارے سوسائٹی کے اندر بھارت کے لیے یا ان کی پراکسیز کے لیے، وہ ایتھنیسٹی سے لے کے وہ ایج گروپس کے اندر ڈیوائڈ ہے. اور اسی لیے ان کی توجہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں حکومت گو کے سول کام کر رہی ہے، مگر خیبر پختونخوا میں اس وقت ایک لوز اینڈ دہشت گردوں کے پاس ہے. ان کو ایک چیز باور کرائی جا رہی ہے پولیٹیکلی کہ ہم خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت ہے مگر ہم آپ کا مقدمہ لڑ رہے ہیں پاکستان میں. تو اس طرف ایک نیریٹو وارفیئر جو ہے وہ نئے اینگل پر ہے. مگر الحمدللہ باقی پورے پاکستان میں اب جو شعور بیدار ہو رہا ہے لوگوں میں، بلوچستان میں یونیورسٹیز میں جب سے ریسنٹلی بلوچستان یونیورسٹی میں پروفیسر کو اریسٹ کیا گیا، اس کا چہرہ دکھایا گیا. پھر شاری بلوچ کے بعد آج جو ویژولز دیکھے دنیا نے کہ ایک بلوچ خاتون کو کیمپس میں لے کر جایا جاتا ہے، وہاں پر ان کا جنسی استحصال سے لے کے ان کو ایک فائٹ ٹریننگ دے کے ان کے برین واش کر کے ان کو لایا جاتا ہے اور پھر ان سے وہ کام لیا جاتا ہے جو کہ کسی طور پر ایک مہذب معاشرے میں، پاکستان جیسی سوسائٹی میں جو کہ اسلام کے نام پر بنا ہے ملک، وہاں نہیں ہو سکتا. وہ سب کچھ بھی بی ایل اے اور بھارتی پراکسیز یہاں پر کر رہی ہیں. تو آئی تھنک کچھ وقت لگا مگر اب پاکستان کے اپنے عوام میں اتنا شعور ہے. سمیرا ہمارے ساتھ رہے گا. ہمیں ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ نے جوائن کیا، ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں. ماریہ صاحبہ کہیے گا کہ بھارت بلوچستان حملوں میں ملوث ہے، پاکستان کے پاس اب تمام تر ثبوت موجود ہیں، پاکستان کو اپنے کیس کو اب آگے کس طرح لے کر چلنا چاہیے عالمی سطح پر؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس بات کو واضح کرنا ہوگا کہ آج ہندوستان نے کیا کرنے کی کوشش کی. آپ نے اگر 92 جو ہے دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پورے کے پورے شہر اور دونوں ڈسٹرکٹس کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے آ رہے تھے. اور ایسی صورتحال میں نہ صرف پاکستان لیکن جو تمام بین الاقوامی معاشی راہداریاں، وہ تمام چیزیں جو بین الاقوامی ٹریڈ ہے، صنعت ہے، ان سب کو اٹیک کرنے کے لیے آ رہے تھے. یہ صرف پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی کارروائی نہیں تھی بلکہ پوری دنیا کی سلامتی کے لیے. تو ایسی صورتحال میں جو کامیابی پاکستان نے حاصل کی ہے وہ کوئی عام کامیابی نہیں ہے. دنیا میں ریشو جو ہے وہ 1 بنسبت 11 ہوتا ہے، یعنی ایک دہشت گرد کے خلاف 11 جو ہے کیجولٹیز آپ اٹھاتے ہیں. تو جو کیجولٹی ریٹ آپ نے دیا ہے وہ آپ کی مہارت کی عکاسی بھی کرتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ہمیں یہ تمام حقائق دنیا کے سامنے لے کے جانے کی ضرورت ہے، مطلب فرداً فرد، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو بھی بین الاقوامی کنونشنز ہیں، بالخصوص 1373 اور 1267 جو اقوام متحدہ کی سینکشنز ہیں، اس کے تحت کی جو قراردادیں ہیں ان کے تحت جو ہے ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. بالکل. اور ماریہ صاحبہ، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان بھارت کے خلاف انٹرنیشنل لیگل کیس بنانے کے لیے کس قسم کے شواہد اور دستاویزات استعمال کر سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ جو دہشت گرد آئے، جس طرح ان کے پاس ہتھیار کون سے ہیں، ان کی ٹریننگ کی جو کیپیسٹی، اور ساتھ ہی ساتھ سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ آج کل کے دور میں کوئی چیز نہیں چھپتی. اگر فون کالز جو ہے وہ ہندوستان کی طرف سے یا افغانستان کی طرف سے آ رہی ہیں تو یہ بات واضح ہے کہ یہ دہشت گرد وہاں سے آپریٹ کر رہے ہیں. یہ بات واضح ہے کہ ان کے ہینڈلرز وہ ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی ملک کی بندرگاہ کے اوپر، کسی بھی ملک کی ساحلی ڈسٹرکٹس کے علاوہ مختلف ڈسٹرکٹس پہ قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آئیسس کی بیسس کے اوپر ایک جگہ بنانا چاہ رہے تھے. اور یہ ایک ایسی جگہ جہاں نیکسس ہے دہشت گردوں کا، منشیات فروشوں کا، کرمنلز کا. تو جو پاکستان جو ہے یہ تمام شواہد لے کے جا سکتا ہے. پھر آپ کی کورٹس ہیں، تمام چیزیں ہیں، وہ سامنے. اور یہ جو آپریشنز ہوتے ہیں اور جو آپریشنز آپ نے کیے ہیں، یہ کچھ ڈھکے چھپے آپریشنز نہیں کیے ہیں. اس میں ظاہر ہے آپ ان کے بہت سارے سہولت کاروں کو بھی پکڑیں گے، اور جب وہ پکڑے جاتے ہیں تو وہ تمام چیزیں بھی آپ دنیا کے سامنے لے کے جائیں گے. لیکن اس سے بھی بڑھ کر اہم بات یہ ہے کہ پاکستانی عوام تک یہ بات واضح کرنی ضروری ہے کہ اس وقت جتنا بڑا حملہ آپ کے دشمن نے آپ کے اوپر کیا، یہ شاید ایک چھوٹی کامیابی نہیں، ایک بہت بڑی کامیابی ہے. میں یہی سوال آپ سے کرنے والی تھی. جیسے آپ نے کہا کہ عوام پر یہ بات واضح کرنی چاہیے، اس میں نیریٹو وارفیئر کتنا ضروری ہے؟ اسٹریٹجک نیریٹو بنا کر عالمی سطح پر بھی پاکستان جو ہے وہ اپنا کیس مزید اسٹرانگ کر سکتا ہے. دیکھیے، نیریٹو تو بہت اہم ہے
کیونکہ اگر آپ اپنا بیانیہ نہیں بناتے, آپ اپنی بات نہیں کرتے, تو پھر دشمن اپنا جو ہے نقطہ نظر, انہوں نے دیکھیں اس وقت ہیش ٹیگز, انہوں نے باقی تمام جو چیزیں کی, وہ کیا کرنے کی کوشش کریں, وہ آپ کی انفارمیشن ڈومین کو جو ہے اوور ویلم کرنے کی کوشش کریں. یعنی بنیان المرصوص میں جو کامیابی پاکستانی میڈیا نے حاصل کی, وہ اس کو جو ہے ایک طرح سے ملٹیپلائی کرنا چاہ رہے تھے کہ جی پاکستانی افواج, پاکستانی لا انفورسمنٹ ایجنسیز در حقیقت اتنی طاقتور نہیں ہے, اور نہ ہی وہ اتنی منظم ہے کہ وہ کسی طرح اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا سامنا کر سکیں. لیکن جس طرح آپ نے جتنی کامیابی سے یہ اس کو حاصل کیا, یہ عام نہیں ہے. کاؤنٹر ٹیررزم کے نقطہ نظر سے جب آپ ایک دہشت گرد کو مارتے ہیں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ کی 11 جو ہے یقینی طور پر یہ بہت اہمیت کا حامل ہے. ہماری صحیح بس آتے رہے گا, ہمیں حارث نواز صاحب نے بھی جوائن کیا, ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. حارث صاحب, بھارت ایک بار پھر سے ایکسپوز ہو گیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کے پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں اپنا کیس مزید اسٹرانگ بنا کر عالمی سطح پر پیش کرنے کے لیے؟ دیکھیں, پاکستان کے پاس بہت ثبوت ہیں. دا اونلی تھنگ از آئی ایم ویری ہیپی کہ آج کھل کے انٹیریئر منسٹر نے, چیف منسٹر نے بھارت کا نام لیا ہے. اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. انڈیا از اے گلوبل ٹیررسٹ کنٹری. چاہے وہ آپ کینیڈا کی بات کریں, امریکہ کی بات کریں, پاکستان کی بات کریں. ابھی سڈنی میں انہوں نے ٹیررزم کیا ہے. ہر جگہ پر یہ فائنینشیل ٹیررزم میں بھی اور فزیکل ٹیررزم میں بھی ہے. اس سے یہ بدنام زبانہ بن چکے ہیں. اس کے بعد سیکنڈ یہ کہ اس پہ تو کوئی لحاظ اب ہے ہی نہیں. اینف از اینف جو انہوں نے کرنی تھی, کیونکہ پچھلے 3-4 مہینے میں ہماری سیکورٹی فورس نے بہت زیادہ دہشت گردوں کو مارا ہے, اور اس کے ریئیکشن میں کیونکہ جو ان کی بدنامی ہو رہی تھی انڈیا سے بھی, اور فتح ہندوستان, فتح الخوارج اور یہ ڈیموکریٹک طالبان کی, اس لیے انہوں نے یہ آخر جو ہوتا ہے نا, جب سما بجھنے لگتی ہے تو یہ وہ انہوں نے حرکت کی ہے کہ ہم ابھی ریلیونٹ ہے. ادروائز آج ان کی کمر بالکل ٹوٹ گئی ہے. 100 سے اوپر جو دہشت گرد مارے گئے ہیں, اٹ مینز اے لاٹ. ا میسج گون ٹو دا ورلڈ کہ پاکستان کی مسلح افواج دے آر پروفیشنل اینڈ دے نو ہاؤ ٹو سارٹ دیز ٹیررسٹ آؤٹ, اور وہ آج کر کے دکھا دیا. 10 شہروں میں یہ گئے ہیں, 10 شہروں میں ہم نے ان کو جو ہے وہ بر وقت کارروائی کر کے ان کی سارے جو بھی کاٹنا چاہتے تھے وہ ناکام کیا, اور ان سب کو جہنم حاصل کیا. چاہے ہمارے ٹھیک ہے کہ ہمارے کچھ جوان شہید ہوئے ہیں, کچھ سوینی شہید ہوئے ہیں, جسے پارٹ آف اٹ, لیکن ایک میسج بڑا چلا گیا. اور اب آئی تھنک ہمیں افغان طالبان کو بھی میسج دینا چاہیے کہ اب جو جہاں جہاں وہ ان کے ہینڈلر اور فیسیلیٹر چھپے ہوئے ہیں, ہم وہاں گھس کے ماریں گے ان کو, اور وہ مار کے دکھائیں گے. کیونکہ انہوں نے ان کو چھپایا ہوا ہے سویلین علاقوں میں, ہیومن شیلڈ بنا کے چھپایا ہوا ہے. لیکن میرے خیال میں کہیں نہ کہیں ہمیں اب اس کو کمپرومائز کرنا پڑے گا. ساتھ ہی ساتھ ہمیں ہمسایہ ممالک کو بتائیں, اویسی کو بتائیں, امریکنز کو بتائیں, کیونکہ آج کل پاکستان کا دنیا میں نام بہت اونچا ہے. ہمارے فیلڈ مارشل کو دنیا سننا چاہتی ہے. ہمیں اب امریکن کو بتانے کہ واٹ انڈیا از ڈوئنگ ود فیکٹ اینڈ فگر کے ساتھ, ہر چیز کے ساتھ, اور ادر ویز آل دا رائٹ. اگر یہ ایک فالس فلیگ آپریشن اسٹیٹ ڈرامہ کر کے ایک نیوکلیر ہمسایہ ملک کا اٹیک کر سکتے ہیں, تو وی ہیو آل دا رائٹ کہ اگر ہمارے پروف ہے تو ان کو سارٹ آؤٹ کریں جو اس میں شامل ہے, چاہے وہ ڈبل ہو یا کوئی اور ہو. وی نیڈ ٹو سارٹ دیز پیپل آؤٹ. اٹ از اینف.